चलिए जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं आप? ओके, तो आपने बुक्स ओपन, आज आपको पता है ना आपका कौन सा लेक्चर है? इस्लामियात का लेक्चर है, क्लास 4 का, जमात चहारम का इस्लामियात का लेक्चर है, सबक नंबर 5। सब बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लें। अभी मुझे आवाज़ आई है किसी की कि मुझे नहीं पता कि कौन सा लेक्चर है। अपनी बुक ले आए और ओपन करें बुक और अपनी अटेंडेंस लगवा लें अपने नेम के साथ। आज कौन सी डेट है? इस्लामिक डेट कौन सी है? आज 1 जिलहज है। आपको पता है ना जिलहज का महीना कौन सा महीना होता है? जिसमें ईद उल अजहा आती है, जिसमें हज होता है। इस महीने में एक साल के बाद तमाम मुसलमान जो अफोर्ड कर सकते हैं, जिनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो सऊदी अरब के शहर मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जा सकें और फिर वो वहाँ हज अदा करते हैं। और वो जिलहज की 9 तारीख को हज अदा किया जाता है और वो टीवी में भी आपको दिखाते हैं। हज जब कर रहे होते हैं ना तो टीवी में भी हम देख सकते हैं टेलीविजन पर। और उसके बाद क्या होता है? 10 जिलहज को ईद उल अजहा होती है और ये जो 9 दिन होते हैं 1 से लेके 9 जिलहज तक, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं इबादत के लिए। आप इसमें बहुत सी इबादत तस्बीहां कर सकते हैं, नवाफिल पढ़ सकते हैं और कुछ नहीं तो आप 2 नफल पढ़ सकते हैं, जिसमें आप अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की बख्शिश तलब कर सकते हैं। ये आपके लिए भी है, आपके बड़ों के लिए भी है। आप अपने घर में बड़ों को भी बताइएगा कि ये वाले जो 2 नफल आपने डेली पढ़ने हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, क्योंकि हम तो इंसान है ना, गलतियां हो जाती हैं और जब गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है अगर हम अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें। और अगर अल्लाह ताला से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो कैसे माफ़ होगा? इसी तरह से जब हम एक दूसरे के साथ कुछ गलत करते हैं तो फिर भी हम एक दूसरे को सॉरी कहते हैं ना। कोई चीज़ किसी की ख़राब हो जाती है, कोई चीज़ मिसप्लेस हो जाती है, हम किसी से लेते हैं तो फिर हम उसको सॉरी बोलते हैं, या किसी को हम स्लैप कर देते हैं या झूठ बोल देते हैं या मजाक करते हैं, तो फिर दूसरे बंदे को जब बुरा लगता है तो फिर हम उसको सॉरी बोल देते हैं और उससे कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, तो फिर वो माफ़ी मिल जाती है और फिर हम पुरसकून हो जाते हैं। तो अब इन 9-10 दिनों में आपने बहुत अच्छे बच्चे बनकर रहना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, अपनी मामा की हेल्प करवानी है। और बड़े बच्चों के लिए तो ये है, बड़े घर में जो भी मेंबर्स हैं कि वो इन 9 दिन में रोज़ा रखें, तो रोज़े की बहुत ज़्यादा फजीलत है, ठीक है। और ईद उल अजहा जो है वो जिलहज की 10 तारीख को हम मनाते हैं। और ईद उल अजहा पर हम क्या करते हैं? हम बकरा, मेंढा, दुम्बा, गाय, भैंस या फिर जो भी ऊँट भी होता है हम वो ज़िबा करते हैं। बकरे में 1 हिस्सा होता है और गाय में 7 हिस्से होते हैं और ऊँट में 21 हिस्से होते हैं। तो ये जो हम कुर्बानी करते हैं ये हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पूरी करते हैं। आपने वो वाक़या सुना होगा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का है, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कुर्बानी करने का, अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। हज़रत इस्माईल हज़रत इब्राहीम के बेटे थे ना, तो उनको कुर्बान करने का हुक्म दिया। लेकिन जब वो कुर्बान करने के लिए उनको लेकर गए तो अल्लाह ताला ने उनके बेटे की जगह पर एक दुम्बा रख दिया, जिसकी वजह से ये वाली जो सुन्नत है हज़रत इब्राहीम की सुन्नत वो तमाम मुसलमानों पर लाजिम हो गई। इसलिए हम उनकी याद को ताज़ा करने के लिए, उनकी सुन्नत को पूरी करने के लिए ये जो ईद उल अज़हा है इस पर हम कुर्बानी करते हैं और इस दिन हम रोज़ा नहीं रखते। और सुबह के टाइम जब हम उठते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद अच्छे नए कपड़े पहनते हैं, फिर तैयार होते हैं, ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, तो फिर कुर्बानी का जो गोश्त होता है बस वो खाना है सबसे पहले, ठीक है।
اور جو جانور آپ لیں اس کو بہت پیار سے رکھیں، اس کو کھانا کھلائیں ٹائم سے، اس کو پانی پلائیں، اس کو بہت پیار کریں، تو وہ قربانی کا بہت اس قربانی کا ثواب ہے۔ اور جب آپ قربانی ہو جائے تو پھر اس کے ہم نے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں، اور ایک حصہ غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے نا سب کو؟ تو آپ نے اسی طریقے سے کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، اور ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم اپنے لیسن کی طرف۔ سبق نمبر 5 ہے باب چہارم اخلاق و آداب، اور سبق کا نام ہے ایمانداری۔ بورڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں سبق نمبر 5 ایمانداری، اور یہ ہمارا لیکچر آج کا ہے۔ آپ اپنی بکس اوپن کر لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایمانداری کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا تو آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ ہمارا دین، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے بعد ان کی سکھائی ہوئی جو باتیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتایا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث میں بتایا ہے، تو اس طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اب ایمانداری کیا ہے کہ جب ہم کوئی کام بھی کریں تو اس کو ایمانداری سے کریں۔ ہم جھوٹ، اس میں جھوٹ بھی آ جاتا ہے، اس میں دھوکہ بھی آ جاتا ہے، اس میں بددیانتی بھی آ جاتی ہے، یہ سب چیزیں ایمانداری کا حصہ ہے۔ چاہے ہم جھوٹ کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں تو بھی ایمانداری میں آتا ہے، اگر ہم سچ کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں تو بھی وہ ایمانداری میں آتا ہے، ہم بددیانتی پر لیکچر دے رہے ہیں تو بھی وہ ایمانداری پر آتا ہے۔ تو ایمانداری کیا ہے؟ ایمانداری سب سے پہلے ہمیں نظر آتی ہے ایمانداری کس میں؟ جو جیسے کہ شاپ کیپرز ہیں، جو لوگ اپنا باہر کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اس میں کہ ایمانداری جو ہے وہ اگر ہم اس میں اپنا لیں، اسلامی تعلیمات کے مطابق ہم ہر کام ایمانداری سے کریں، اس میں ہم کوئی بھی خیانت نہ کریں، تو وہ جو ہے وہ ہمارا رزق جو ہوتا ہے وہ حلال ہوتا ہے۔ جیسے کہ اگر کوئی فروٹ سیل کر رہا ہے یا کوئی ویجیٹیبل سیل کر رہا ہے، تو اس میں وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ 1 کلو گرام دے دیں، تو وہ 1 کلو گرام سے تھوڑا سا کم کر دیتا ہے، کم ناپ دیتا ہے، تو وہ بددیانتی ہوتی ہے، وہ ایمانداری تو نہیں ہوتی۔ اور اگر وہ اس میں ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ اپنی پسند کا ریٹ لگائیں، اور ہم جو ہے ہم چیز ہماری پسند کی ہوگی تو ہم اپنی پسند سے چیز لیتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں، وہ اس میں ایک نا خراب سا گلا سڑا سا پھل اٹھا کے وہ ڈال دیتا ہے، تو وہ بھی بددیانتی ہوتی ہے، وہ بھی ایمانداری نہیں ہوتی۔ تو اس طرح سے، اور جو ایک ریٹ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے، اگر اس سے زیادہ وہ ریٹ لیتا ہے وہ بھی ایمانداری نہیں ہوتی، وہ بھی بددیانتی ہوتی ہے۔ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے جب بھی ہم کوئی کام، یہ صرف ان کے لیے ہی نہیں ہے جو شاپ کیپرز ہیں، ہر زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں ایمانداری کو اختیار کرنا ہے۔ آپ اپنے آپ کو لے لیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ بچے ہیں ابھی، لیکن آپ پر بھی ایمانداری جو ہے وہ ضروری ہے کہ جب آپ کلاس میں ہوتے ہیں، آپ کسی سے بچوں سے، اپنے کلاس فیلو سے کوئی پینسل بورو کرتے ہیں یا کوئی اریزر بورو کرتے ہیں، تو آپ اس کی وہ جو ہے وہ آپ سے گم ہو جاتی ہے، یا آپ جان بوجھ کر اس کو نہیں واپس کرتے، تو یہ اس کا گناہ ملتا ہے، یہ ایمانداری نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے آپ اس کی کوئی چیز بیگ سے نکال لیتے ہیں، ایک تو وہ چوری ہو جاتی ہے، تو وہ اسے تو کہتے بھی چوری ہی ہے، تو وہ بھی غلط بات ہے۔ اس طرح سے جس طرح آپ کو ٹیچر بات کہتی ہیں کہ آپ نے ایک بچہ نہیں ہے، آپ نے اس کو جا کر آج یہ بات کہنی ہے، آپ کے ساتھ وہ گھر میں آپ کے کزن ہے یا کوئی ہے، آپ نے جا کر یہ بات کہنی ہے اس کو، یعنی ہوم ورک بتانا ہے یہاں سے یہاں تک، یہ میسیج، یعنی جسے میسیج کہتے ہیں، ایک میسیج جب دیا جاتا ہے دوسرے پرسن کو دینے کے لیے، اس میں بھی اگر ہم گڑبڑ کرتے ہیں تو وہ بھی ایمانداری نہیں ہوتی۔ تو ایمانداری جو ہے، جو شخص ایمانداری اختیار کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور جو حلال طیب روزی اللہ نے تم کو دی ہے اسے کھاؤ، اور اللہ سے جس پر ایمان رکھتے ہو ڈرتے رہو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو حلال روزی اختیار کرنے کو کہتا ہے نا۔ اب حلال روزی کیسے ہوتی ہے؟ جب ہم
بددیانتی نہیں کرتے. جب ہم ایمانداری دکھاتے ہیں, ہر بات میں ایمانداری شو کرتے ہیں, ہم اگر ایک پرسن ہے وہ بینک میں کام کرتا ہے, ایک پرسن ہے وہ ٹیچر ہے اسکول میں کام کرتا ہے, تو کہیں بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے فادرز ہیں وہ تو سبھی کے کام کرتے ہیں, وہ کوئی ڈرائیور ہے, کوئی آفیسر ہے, کوئی پائلٹ ہے, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, مختلف شعبوں میں, مختلف پروفیشنز میں مختلف پرسنز ہیں. تو وہ جب اپنی ڈیوٹیز کو پرفارم کرتے ہیں, اگر ان کی ڈیوٹی 8 سے لے کے 5 تک ہے, اگر وہ اس میں سے 1 منٹ بھی کم ڈیوٹی دیتے ہیں تو وہ بددیانتی کرتے ہیں, وہ ایمانداری نہیں کرتے. ٹھیک ہے, اپنی ہر جو آپ کی ڈیوٹی ہے اس کو آپ پرفارم کریں, جو اس کا ٹائمنگ ہے, جو اس کی ٹائمنگ دی گئی ہے اس کے حساب سے. جو آپ کو کام دیا گیا ہے اس کو پراپر طریقے سے پورا کرنا ہے, اور جو کسی کو میسج دینے کو کہا جاتا ہے اس کو پراپر طریقے سے آپ نے کنوے کرنا ہے, اس کو پہنچانا ہے. اور جو اس کے بعد یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوگ یا آیت ہے قرآن پاک کی, یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. لوگوں جو چیزیں زمین میں حلال طیب ہیں وہ کھاؤ, اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تو ظاہر ہے شیطان ہمیں برے کاموں کے لیے اکساتا ہے نا. اگر ہم شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو ہم وہ غلط کام کرتے ہیں نا. تو ایک بار اگر ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس کو بار بار کرتے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اگر آپ خود ہی یہ ایمانداری دکھائیں گے تو نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت پڑے گی, نہ ہی اس میں دھوکہ ہوگا, نہ ہی اس میں فراڈ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا, اور شیطان بھی دور رہے گا ہم سے. اور شیطان کی باتوں میں بہت نہیں آنا. اور غلط کام کر کے پیسہ تو بہت آتا ہے, لوگ پیسے جو ہیں کام کرنے سے بہت زیادہ آ جاتے ہیں, لیکن وہ پیسے حلال نہیں ہوتے. اس لیے حضور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزی کو حلال کر کے کھاؤ. اور صرف ایمانداری کا تعلق صرف بزنس سے نہیں. بیٹا آپ پہلے لیکچر سن لیں, اس کے بعد کوسچن کیجیے گا, ٹھیک ہے, تاکہ باقی لوگ بھی ڈسٹرب نہ ہو آپ کی وجہ سے. آپ اینڈ پہ میں آپ سے پوچھ لوں گی کہ کیا کوسچن ہے, پھر آپ پوچھیے گا. ایمانداری کا تعلق صرف مال کے لین دین کی حد تک نہیں, بلکہ ایماندار شخص اپنے روزمرہ کے معاملات میں بھی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے. ابھی میں نے آپ کو جاب کے بارے میں بھی بتایا ہے کہ جو جاب اپنا صحیح نہیں کرتا, اسی طرح سے اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ ایمانداری جو ہے وہ ضروری ہے. ان کے حقوق کو ادا کرنا بھی ایمانداری ہے. اور ایماندار لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ اپنے جو ان کو پاس اتھارٹی ہوتی ہے, جو اختیار ہوتا ہے, جو طاقت ہوتی ہے, اس کا غلط استعمال جو ہے وہ نہیں کرتے, اور ایک اچھی زندگی جو ہے وہ گزارتے ہیں. ایک بار ایک شخص تھا یمن کا, جو شہزادہ تھا جریر بن عبداللہ. تو اس کے نوکر نے اس کو اس نے نوکر کو کہا کہ ایک اونٹ خرید کر لاؤ میرے لیے. تو نوکر اس کا 300 کا اونٹ خرید کر لایا. تو انہوں نے کہا 300 کا لے لوں, تو انہوں نے کہا کہ لے لو. اب جو بیچنے والا تھا وہ بھی ساتھ ہی تھا. تو جریر بن عبداللہ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ 300 کا ہے گھوڑا. اس نے کہا کہ ہاں جی 300 کا ہے. بیچنے والے نے کہا کہ 300 کا ہے, میں 300 کا ہی دے رہا ہوں. تو اس نے کہا میں 400, جریر بن عبداللہ نے کہا میں 400 دے دوں آپ کو. تو بیچنے والے نے کہا کہ دے دیں. پھر انہوں نے کہا 500 دے دوں. اس نے کہا دے دیں. پھر 600, 700, 800 تک آ گئے. جریر بن عبداللہ نے کہا کہ میں 800 دے دوں آپ کو. تو جو بیچنے والا تھا اس نے کہا میں تو 300 پر بھی راضی تھا, آپ کی مرضی ہے. تو انہوں نے پھر اس کو 800 دے دیا. اب 800 لے کے وہ تو بہت خوش ہو گیا اور چلا گیا. پھر نوکر نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ 300 کا جب مل رہا تھا پھر اس کو 800 کا کیوں لیا؟ ایسے کوئی ہوتا ہے کہ ہمیں بہت کم ریٹ میں چیز مل بھی ہو اور ہم اس کے زیادہ سارے پیسے دے کر اس کو لیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا. ہم تو جتنا ریٹ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں کہ کم ہو جائے. تو جریر بن عبداللہ نے جواب دیا کہ اس اونٹ کی قیمت اس گھوڑے کی قیمت جو تھی وہ 800 ہی تھی, 300 نہیں تھی. تو میں کم پیسوں میں کیوں لیتا؟ تو میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے کہ بددیانتی نہیں کرنی, ایمانداری ہمیشہ دکھانی ہے, ایمانداری سے کام لینا ہے.
ان کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق میں نے اس طریقے کو استعمال کیا. تو دیکھیں اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اتنے کم پیسوں سے ایک چیز مل رہی ہے اور انہوں نے اتنے زیادہ پیسوں مجھ سے دی، کیونکہ وہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو یاد رکھا. اسی طرح سے اگر جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، تو دھوکہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی اگر ہم ایمانداری اختیار نہیں کرتے تو اس کو بھی دھوکہ ہی کہا جاتا ہے. اور سچا اور دیانتدار جو ہوتا ہے وہ تاجر جو ہوتا ہے نا، سچا اور دیانتدار بزنس مین، وہ انبیاء صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا قیامت والے دن. تو کتنی بڑی بات ہے. اور کاروبار میں دیانت کی وجہ سے انسان کو سب سے بڑے مرتبے کا ساتھ نصیب ہوگا. اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن تاجروں کا حشر فاجروں اور بدکاروں جیسا ہوگا، سوائے ان تاجروں کے جو تقویٰ، نیکی اور سچائی اختیار کرتے ہیں. سچائی بھی ایمانداری ہی ہوتی ہے کہ جو لوگ اپنے کام کو ایمانداری سے چلاتے ہیں وہی شہداء میں سے ہوں گے، وہی صالحین میں سے ہوں گے، وہی نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ قیامت میں اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی اور عذاب کے حقدار ہوں گے. وہ 3 قسم کے کون لوگ ہوں گے؟ ان میں سے ایک وہ جو تاجر ہے جو جھوٹی قسموں کے ذریعے اپنا کاروبار چلاتا ہے. قسم بھی کھا لیتے ہیں نا کہ یہ اتنے کا ہے، آپ سے ہم اتنے لے رہے ہیں، تو یہ بھی اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو یہ بھی بددیانتی ہے. تو اس لیے ہمیں ہمیشہ ایمانداری سے کام لینا چاہیے. زندگی کے ہر شعبے میں، گھر میں، آفس میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں پر بھی آپ موجود ہیں ایمانداری سے کام لیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا. یہ آپ کا جو ہے یہ لیسن جو ہے آپ نے اس کی جو بلند خوانی ہے وہ آپ نے کر لینی ہے سبق کی. اور اس کے بعد اس میں جو مشقی سوالات ہیں وہ آپ نے کاپی پر حل کرنے ہیں. پتہ ہے نا آپ کو، پہلے بھی آپ کو ٹیچر نے بتایا ہے کہ کاپی پر حل کرنے ہیں اس کے مشقی سوالات کون کون سے ہیں؟ ایمانداری اور امانت داری کس کی صفت ہے؟ ایمانداری اور امانت داری انبیاء کرام کی صفت ہے. یہ آپ نے کاپی پر لکھنا ہے. دوسرا ہے ایمانداری کے بارے میں قرآن مجید کی کوئی دو قرآنی آیات کا ترجمہ جو ہے وہ لکھیے. یہ ترجمہ اس میں دیا گیا ہے، 2 قرآنی آیات کا بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے. اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو. یہ اس کے بارے میں تو آپ نے ایک سنی ہوگی واقعہ کہ جب ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق ہجرت کر رہے تھے مکہ سے، تو انہوں نے حضرت علی کو رات کو اپنی امانتیں حضرت علی کے سپرد کر کے خود نکل گئے اور حضرت علی کو کہا کہ یہ صبح کو لوگوں کو ان کی امانتیں دے کر آپ ہی آ جائیے گا. اور وہ پھر حضرت علی نے لوگوں کو ان کی امانتیں لٹا کر پھر وہ آئے. تو اگر دیکھیں اگر ایسا نہ کرنا ہوتا، امانتیں نہ لٹانی ہوتی، نہ انہوں نے بددیانتی دکھانی ہوتی تو وہ چھوڑ کر آ جاتے. ان کو تو اپنی جان پیاری تھی نا، سب کو جان پیاری ہوتی ہے، تو ایسے نہیں ہوتا. تو آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو جو لقب تھا وہ صادق اور امین تھا کہ آپ تو وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے تھے، ہمیشہ ایمانداری سے کام لیتے تھے، سچ بولتے تھے. لوگ اپنی امانتیں اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے کہ وہ ان کی بہت اچھی حفاظت کرتے تھے اور ان کو ایز اٹ از واپس کر دیتے تھے. تو ویسے تو وہ ایمان نہیں لاتے تھے نا، جو قریش کے لوگ تھے کافر سے ایمان نہیں لاتے تھے، لیکن اپنے ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے کیونکہ وہ صادق اور امین تھے. اور اس میں تیسرا سوال ہے ایماندار شخص کس قسم کے کام کرتا ہے؟ جواب ہے ایماندار شخص اپنے روزمرہ معاملات میں اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے اور اپنے فرائض کی ادائیگی خلوص سے نیت سے کرتا ہے. یعنی کہ جو جس کا فرض ہے وہ وہی کام کرتا ہے. اور نمبر 4 ہے بے ایمان شخص کا کیا انجام ہوتا ہے؟ بے ایمان شخص دنیا اور آخرت میں رسوا اور ناکام ہوتا ہے، معاشرے میں بری نگاہ سے جانا جاتا ہے، کوئی بھی شخص اس کی بات پر یقین نہیں کرتا. اور آخری سوال ہے ایمانداری کے بارے میں کوئی حدیث معلوم کر کے لکھیے. حدیث میں ہے کہ جو شخص امانت دار نہیں اس کا کوئی مذہب نہیں. مسلمان نہیں پھر وہ اس کا مطلب ہوا نا کہ وہ امانت دار نہیں ہے. تو اس کے بعد آپ کے جو مشق ہے یہ آپ نے کتاب پر حل کرنی ہے. ٹک اور کراس ہے. اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بورڈ پر بھی.
امتحان اب یہ ان کاموں میں آپ نے جو صحیح کام ہے، جو امانت داری والے کام ہیں، وہ آپ نے کیا کرنے ہیں، ایمانداری والے کاموں میں ٹک لگانا ہے، اور جو بے ایمانی والے کام ہیں ان میں آپ نے کراس لگانا ہے۔ اب امتحان میں محنت، اب یہ کیا ہے، کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ امتحان میں چیٹنگ کرتے ہیں، تو وہ محنت نہیں کرتے، کم گھر سے پڑھ کر آتے ہیں، اور امتحان میں محنت کرنی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چاہیے نا، تو یہاں پر ٹک لگے گا کہ یہ ایمانداری کا کام ہے۔ امتحان جب آپ ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں، جب آپ پڑھ کے آتے ہیں تو آپ ایمانداری سے اپنا پیپر سالو کرتے ہیں، اور جو بچے نہیں پڑھ کے آتے ہیں وہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے مجھے آنسر مل جائے، تو وہ ایمانداری نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے رشوت خوری، یہ اچھا کام ہے کہ برا کام ہے؟ ظاہر ہے یہ برا کام ہے، کیونکہ اس میں پیسے دے کر کام نکلوایا جاتا ہے۔ اگر آپ جاب چاہیے تو پیسے دیے جاتے ہیں، کسی سے کوئی کچھ اور کوئی کام ہوتا ہے تو پیسے دے کر کام نکلوا لیا جاتا ہے، تو یہاں پر کیا آئے گا؟ کراس آئے گا، کیونکہ یہ غلط کام ہے، یہ ایمانداری میں نہیں آتا۔ سچائی، سچ بولنا تو ایمانداری میں آتا ہے اوبویسلی۔ پورا تولنا، جب دکاندار تول کر چیز دیتے ہیں اور اگر وہ صحیح تولتے ہیں تو وہ ایمانداری میں آتا ہے۔ مخلصانہ مشورہ، اگر ہم ایک دوسرے سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں اور اگر ہم اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں، تو اچھا اپنی دوستانہ مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے کر لیں، تو وہ ایمانداری میں آتا ہے۔ اگر ہم اس کو جان بوجھ کے مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط مشورہ دیتے ہیں تاکہ اس کا کام خراب ہو جائے، تو وہ بددیانتی ہوتی ہے۔ خرد برد، چیزیں ادھر ادھر کر لینا، اس طرح سے ادھر ادھر کرنا چیزیں، جھوٹ بولنا، غلط کام کرنا، اسے کیا کہتے ہیں؟ خرد برد کرنا، تو یہ غلط کام ہے، تو اس کو ہم کراس لگائیں گے۔ معیار برقرار رکھنا، اب جیسے کوئی پروڈکٹ ہے، کوئی مارکیٹ میں کوئی چیز ہے، تو وہ اچھی جب شروع میں آتی ہے تو وہ اچھی ہوتی ہے اور لوگ اس کو لیتے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد اس میں وہ ملاوٹ شروع کر دیتے ہیں، غلط ہو تو وہ پھر غلط ہو جاتا ہے، وہ ایمانداری نہیں رہتی، اسے بددیانتی کہتے ہیں۔ تو معیار برقرار رکھنا، جو لوگ اپنی چیز کا معیار برقرار رکھتے ہیں، اس کو ایز اٹ از رکھتے ہیں جیسے وہ شروع میں تھی، تو وہ ایمانداری ہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، یہ تو بہت زیادہ ہے، جس طرح کہ اب جیسے ہم بازار سے، مارکیٹ سے کوئی چینی لیتے ہیں یا آٹا لیتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی بھی چیز لیتے ہیں کھانے پینے کی، تو ہمیں اس وقت وہ چیز کچھ عرصے کے بعد وہ چیز نہیں ملتی، وہ انہوں نے دکانداروں نے جمع کر لی ہوتی ہے اور ہمیں اویل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جب چیز مہنگی ہوگی، اس کا ریٹ زیادہ ہوگا تو ہم دیں گے، تو وہ غلط بات ہے۔ چیز کو جمع کرنا ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، تو ذخیرہ اندوزی اسلام میں سخت ممنوع ہے، تو یہ کراس ہوا۔ امانت داری تو ہے ہی ٹھیک، دھوکہ دینا یہ بھی غلط ہے، بددیانتی ہے یہ بھی، چوری کرنا ظاہر ہے یہ بھی غلط ہے، ملاوٹ کرنا یہ بھی غلط ہے، جیسے دودھ آتا ہے، دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں، یہ اسے کہتے ہیں ملاوٹ کرنا، تو ملاوٹ تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ملاوٹ کر کے جو بیچتے ہیں پھر وہ اس کے حلال نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اب آپ اپنے بک پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں کالم ہے میچنگ، یہ آپ نے خود کرنا ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے ہو گئے ہیں اور اتنا کام آپ کر سکتے ہیں۔ اور خالی جگہ ہے، حلال کمائی کا بہترین اصول ڈیش ہے، کیا ہے بہترین اصول؟ ایمانداری۔ ایمانداری ڈیش کی سنت ہے، کس کی سنت ہے؟ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ ضرور پڑھا کریں، انبیاء کی کتابیں اتنی کہانیاں ہیں، اس میں اتنے واقعات ہیں، اس میں بھرے پڑے ہیں وہ واقعات سے، تو اس میں سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ نمبر 3، ایماندار شخص ڈیش مشورہ دیتا ہے، مخلصانہ مشورہ دیتا ہے۔ نمبر 4، حلال طیب روزی ڈیش نے تم کو دی ہے، اسے کھاؤ، ظاہر ہے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دیا۔ اس کے بعد یہ فلو چارٹ ہے، یہ آپ کیجئے گا کہ ایمانداری کیا ہے، یہ آپ کو پتا ہے کہ اچھے کام ایمانداری میں آتے ہیں، اور جو اچھے کام ہیں وہی آپ نے اس میں لکھنے ہیں، اس میں برے کام کوئی نہیں لکھنے آپ نے۔ اور اس کے نوٹس بھی آپ کو واٹس ایپ ہو جائیں گے، آپ جب آپ کام کیجئے گا تو وہاں سے دیکھ کر لیجئے گا، لیکن کوشش کیا کریں کہ خود بھی کام کیا کریں۔ آپ جب بلند خوانی کرتے ہیں تو ہر سوال کا جواب وہاں سے نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کوشچن پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو، کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ دیکھا اب کوئی کوشچن نہیں ہے، جب لیکچر ہو رہا ہوتا ہے نا تو پھر کوشچن نہیں کرتے، کوشچنس کو رائٹ کر لیا کریں۔ اگر آپ کے پاس آپ کی ماما بیٹھے، ویسے تو اب آپ 4th کلاس میں آپ آرام سے رائٹ کر سکتے ہیں، آپ کوشچن اپنا رائٹ کر لیا کریں، اور اینڈ آف دی کلاس جو ہے وہ اپنا کوشچن آپ
پوچھ لیا کریں تاکہ آپ کو بھی نہیں بھولے پوچھنا اور کلاس بھی ڈسٹربنس نہ ہو، کیونکہ ایک بچہ جب بیچ میں بولتا ہے تو ساری کلاس جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. انڈرسٹینڈ؟ چلیں ٹھیک ہے، اب نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ. اور یہ گھر کام آپ دیکھ لیجئے ایک بار، ڈائری دیکھ لیجئے آپ. سبق ایمانداری کی بلند خوانی اور مشقی سوالات آپ نے کاپی پر حل کرنے ہیں، ایمانداری کی بلند خوانی کرنی ہے، اور اس کی جو مشق ہے ایمانداری کی وہ آپ نے کتاب پر حل کرنی ہے، اور ان سب چیزوں کو آپ نے یاد کرنا ہے. اور آپ کے ظاہر ہے آپ کے اب ٹیسٹ بھی ہوں گے، پھر آپ کے فرسٹ ٹرم پیپرز بھی ہوں گے. آپ ساتھ ساتھ اپنا کام جو ہے وہ فنش کرتے جائیں، اس کو لرن کرتے جائیں تاکہ آپ کو کوئی بھی مشکل درپیش نہیں ہو. اوکے چلیں ٹھیک ہے. ہیو اے نائس ڈے. اللہ حافظ.